on one level. This is number one. Number two, what is the divine case which Dua Kumail speaks to us about? Al-Qadiyyati allati hatamtaha. What is this qadiyya? What is this divine case that Allah subhanahu wa ta'ala speaks about? This is number two. Number three is, what do we within history, and what's the purpose of history? To show us the effect of power. Number one, Isa alayhi salam, he was indeed the inheritor of Jesus, and there is a striking or even a chilling, some have said, similarity between Isa ibn Maryam and Al-Husayn ibn Ali. And this was the relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Jesus, when he was on the cross, he says, my Lord, why have you forsaken me? Imam al-Husayn, when he was being killed, he said, Ilahi taraktu al-khalqa turran fi hawaka. Look when somebody's in control. He's reciting poetry in his last moments. Who is this? Again, Imam al-Husayn alayhi salam. He says, Ilahi taraktu al-khalqa turran fi hawaka. وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. Look at the tone of Imam Hussein. He says, I left everything for you and I don't want it back. One-way road with Abu Abdullah. Everything for you, Ya Allah, and I don't want any of it back. Even if my children, even if my wife, even if my family have to be taken, then take it. Why? Because my sacrifice has to be better than Isa ibn Maryam. You see the tone of Imam al-Husayn alayhi salam. He didn't come and tell them that, follow me, and if you don't follow me, go tell. He said, follow the truth. It's no longer a Hussein discussion, it's Husseinism. He says, وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ. This is very important to say this part. Without it, nothing is complete. وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ. And a man like me will not follow a man like him. It was a bloody path. A path of standards. A path of philosophies, a path of not inappropriate, a path of appropriate principles which were established by Imam al-Husayn, Ruhi lahu al-fida, and may our souls be ransomed and given for him. So he's not only the sacrifice of Ismail, Imam al-Husayn is also the sacrifice of the family of Isaac as well. So this kama was bridged by Imam al-Husayn alayhi salam. It wasn't only, clarified. No, he's saying the family of Ismail and the family of Ishaq are united in Karbala. Ibrahim passes by Karbala and he falls and he trips. His blood mixes with the blood of Hussein. He tells him, Ya Allah, I'm your Khalil. I'm your friend. Why did you make me fall here? He said, there's a man by the name of Hussein. He will be killed. I want you to know of his martyrdom. It will complete it. And that's why some have drawn pictures of Ibrahim coming towards Karbala on his horse in a white figure. Salamullahi alayhi. Jesus passes by Karbala, Moses passes by Karbala. Some said that Adam cries about Imam al-Husayn in the heavens. And Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, he asks him, what is Kaf? The surah of Maryam. He tells him Kaf is Karbala. We have hadith. He tells him Ha is Halak al-Itrat al-Tahira. The destruction of the family of the Prophet of Islam and destroying the lives of Ahlul Bayt. Ya is Yazid. Sad is Sabr al-Husayn al-Adha. Sabr. And Kaf, Ya, Ya. And Ain is Atash al-Husayn, the thirst of Imam al-Husayn alayhi salam in Karbala. So this is what we find to be the similarity between Imam al-Husayn. As-salamu alayka ya waritha Musa. From Musa, what did he get? He got authority, the stick. He must get it from Shu'aib. And he must marry one of the daughters of Shu'aib to get this nubuwwah. There's a procedure. Some don't like, I hate procedures. But you need a procedure to become Nabi. You need procedures to become Imam. إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. He says, it's not a family business. He says, how about my family? He says, no, I'm giving you ja'ala. I'm giving you the three-letter word. You will become the one and only prophet of that time. For another time, there's another one and only. For another time, there's no. If you want to become the one and only for all times, this is God's responsibility. You get it through Allah subhanahu wa ta'ala.
And then you have the warith of Ibrahim, the warith of Nuh, the warith of Musa, the warith even of Muhammad, the warith of Fatima, the warith of Ali ibn Abi Talib. Why did he get this responsibility? What is it? Because through his death, Islam became alive. So you don't dictate what becomes alive and what becomes dead, except if you're willing to give your life. And some said, I'm willing to give my life. Martin Luther King said, I'm willing to give my life. Malcolm X said, I'm willing to give my life. And you go down through history, people who said, I'm willing to give my life for this cause, that's how you know who a person is. We're not interested in fine details. Will you give your life for the sake of Islam? Will you give your life for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala? Imam Hussein said yes. This is number one. Number two, we find that in addition to Imam Hussein alayhi salam, there is a divine case. In Dua Kumail we say, Ilahi wa Sayyidi wa Mawlai. أسألك بالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الساعة وفي هذه الليلة كل ذنب أذنبته. We say, oh God, I swear to you by the case that you have decreed. What is this case? This case is wilayah, this case is imamah, this case is Karbala. بالقضية التي حتمتها. You decreed it. So when Allah decrees something, what happens? For example, there is حتمتها, but there is also كتبتها. كتب على نفسه الرحمة. For example, he decreed. They translate it as decreed, but you won't understand it if you don't learn Arabic. He says, yes, كتب. He wrote upon himself mercy. Does Allah use the word قضيتها in the Quran? Yes. He says, for example, وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Allah decreed that you worship no one but Him. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. And to show goodness to your parents and your dad and your mom as well. This is قضيتها. You decreed. It's a heavy word. عرضنا. There's also عرضنا. We offered. So you have wrote, you have offered, and number three, you have decreed. When God decrees something, it's something of importance. So Dua Kumail speaks to us about a decree of a what? Of a case, the divine case. No problem. What is the divine case? This is wasila. The idea is that you cannot reach Allah subhanahu wa ta'ala except through Imam Hussein alayhi salam. You cannot bypass the men of God because they didn't bypass martyrdom. So you just want to sit in your basement and you just want to get the brownie points and you want to get the freebies and you want to get all kinds of blessings. But there's people who gave their life to be in that position that you're in. So when you feel this way, you have to speak to a doctor, speak to a professional. You need some assistance. Why? Because Aba Abdullah gets his head cut off and you're not even getting your paycheck cut off and you want to give your life for what? For nothing, but you want to be in the same. This is Bani Umayyah, brothers and sisters. This is Bani Umayyah. I must be sitting on the minbar. I must be sitting on the Prophet's chair. I must be leading. Okay, where's the qualification? Qualification, we don't speak about this. It's just me. You're not even allowed to ask these kinds of questions. There are questions you cannot ask. For example, you go to an older brother and you ask him, how old are you? We call it abath. The Quran speaks about this. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Do you think we created you for naught? N-A-U-G-H-T. Not N-O-T. N-A-U-G-H-T. For no reason. It's vain talk. Lahu al-hadith. Music is also lahu al-hadith. But you can't ask certain questions. Also, you have to understand that when you want a position, that shows to you, yes, that you are qualified. You're telling yourself that I am in a position to teach people about Islam. I'm in a position to teach somebody Allah subhanahu wa ta'ala. And who did this? The prophets did this. But Bani Umayyah, they released the likes of Abdullah ibn Salam. They released the likes of Wahab ibn Munabbih, Ka'b al-Ahbar, so that they can minimize the importance of the minbar. They say, what is it? It's pieces of wood. What are these pieces of wood?
And Yazid would play all kinds of games with this when he would say, لَيْتَ أَشْيَاخِ بِبَدْرٍ شَهِدُوا, and his lines of poetry. So position comes with qualification. Islam tells us that leadership is of many types. I'll discuss this later on. But this divine case is Imam Hussein alayhi salam. This divine case is the saga of Karbala. This divine case is the love in which we have for Imam al-Hussein alayhi salam. He tells him, إِنَّ لَكَ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ لَن تَنَالَهَا إِلَّا بِالشَّهَادَةِ يَا Hussein. There is a stage for you in Jannah, it's waiting. You must go through these 4,000 arrows to attain it. You must. This is the divine case. What else is the divine case? Divine case is when they tell you that we will kill you if you, and this was normal, I'll come to this point, in that time. For example, I'll kill you if you do this, I'll kill you. Imam Ali used to throw these around left, right, and center. Every time they can hear, he used to get I'll kill you from Ali ibn Abi Talib. This was normal. And I'll mention the narration about power and Hadd al-Istita'a, as Imam Ali alayhi salam was asked. But the Karbala showed us that if you do this, I'll to war. What was it? What caused Karbala? Because people wanted peace. Imam al-Hasan was forced to do peace. Why couldn't they force it? The reason why Karbala took place, brothers and sisters, let me tell you, in case later on you get some other ideas or thoughts. Karbala happened 61 AD because appointed by God is difficult to prove. You understand this, right? So somebody like George Bush, he said God. They reach a level where they realize that you have to bring in God. He said that God told me to go to Iraq. Thomas Jefferson was like, I've read the Quran, I've read the Bible. God, they mention God. Some have a theocracy. For example, Saudi Arabia says we're a theocracy. America says we're a democracy, but they wrote also on their dollar, what? In God we trust. And I say, which God is it that you trust in? Is it the God that you trust in that made you invade Iraq and kill nearly 2 million people? Was it the God? And so on and so forth. This is what I tell them. But if you, I tell them, I'm not speaking to you, I'm speaking to some of the sincerity which I see remaining within you, otherwise you would despaired from. This is the tone I have with them. It's not acceptable tone. Just like Isa's tone, just like Hussein's tone. And that caused Karbala. If you bring, for example, God into the picture, you cannot be anti-God. It's not acceptable. Atheism tried. For example, hedonism tried. They tried. But he said, I've been appointed by God, so to give you bay'ah, you need to get it from God. I'll give you bay'ah. But tell me that God, so nobody was able to prove. So it's like, okay, you want proof? Your head is my proof. You want proof? Your death is my proof. You want proof? And Imam Hussein goes to Karbala and he tells them, أنا الحسين بن علي آليت أن لا أنثني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي. I am Hussein ibn Ali. And this is the proof that he gave them. Sometimes details and arguments and discussion and points and factors and this and the size of the ear of Jesus was this much and the fangs and all of this. This all becomes secondary. At one point, you take your fists out and you show to him the kind of proof that he needs. A proof to end the discussion. And this is also the reason of Karbala. Another reason of Karbala was the women of Imam al-Hussein alayhi salam are not going to be let down. I will not disappoint Zainab. I will not disappoint. Yazid was saying the same. I will not disappoint Hind. Women played an unbelievable role in Karbala. And that's why Hussein brought his women and Yazid didn't. Fundamental point. Number 2. Number 3 reason of Karbala is so that Islam could be preserved. So this is a touchy one because you have Yazidi Islam today. And that's why we believe in the Mahdi, and the Mahdi comes in and sets us straight. So number 3, what is the purpose of history? They were sitting with Ali ibn Abi Talib and they told him, Ya Ali, what is Haddul Istita'a? What is the fill it to capacity in Islam?
of sitting and standing, and what are the boundaries? We spoke about extents one day. And Imam Ali alayhi salam, he told him that istita'a, if you say, is with God, I will kill you. He tells them, I will kill you. أقتلكم. If you say that power is without God, I will also kill you. He said, we don't want to die. What is the answer? He said, I have power through the one who with his power there is no power. What do we say in our salah? La hawla wa la quwwata illa billah. There is no power except through Allah subhanahu wa ta'ala. So there are three kinds of power. The first is power kawniyya, quwwa or istita'a kawniyya, meaning the universe. You understand the universal movement. This is number one. Number two, istita'a shar'iyya. For example, the Quran. There are boundaries. You cannot know what you... For someone says, I can't. You can't what? I can. You can what? These boundaries are drawn by what? By Quran and Hadith. So there are theoretical boundaries. Then number three, you have istita'a mawlawiyya. Istita'a through imamah. You cannot just say God. You need to believe in prophets and disciples or saints or imams after. Namely, Ali ibn Abi Talib. I remember that the story of Fir'aun. They said, آمنا برب موسى وهارون. We believe in the Lord of Musa and Harun. So, not only prophethood, but imamat as well. So, Nubuwwah provided the seed, but imamat watered the seed. Or some have said that Nubuwwah is the car, but imamat is the fuel towards the car. Or Nubuwwah is the laptop. But if you have a good laptop, $2,000 laptop, but you don't have Wi-Fi, you can't send an email to the person sitting next to you. Or you have a BlackBerry, or a banana berry, or a strawberry, whatever it is. If you don't have service, you cannot send an email to even the person or the text message to the person sitting next to you. So that's why they came to who? They came to Rasulullah. They told him, what's the position of Ali ibn Abi Talib in Islam? Tell us, brother, what is the position of Ali ibn Abi Talib in Islam? And it is said that's very important. He told him, Ya Ali, ana jasadul Quran wa anta ruhul Quran. He told him, oh Ali, I am the body of the Quran, but you're the soul of Quran. He told him, I am Islam, but you're Iman. They told him, Ya Rasulullah, tell us more. He told them, Ali ibn Abi Talib is like the Kaaba in Islam, فَحُجُّوا إِلَيْهَا. Do Hajj towards Ali ibn Abi Talib. Hajj, they tell you today, is a black box in Kaaba or in Mecca. But the true Kaaba is Ali ibn Abi Talib. They told him that there's a sacrifice in where? Of Ismail. They told him that's not enough. They told him that there is a Yazid in 61 AH. He said that's not enough. They told him that there is a book called the Quran. He said that's not enough. So they told him, what's the answer? He responded, he said, as for the Kaaba, it's Ali ibn Abi Talib. As for the Quran, it's Ali ibn Abi Talib. As for the Yazid of today, it's the enemy of Ali ibn Abi Talib. So who was this guy? Me. I'm telling you this. Amir al-Mu'mineen alayhi salam was the type to split between haqq and batil, to decipher between right and wrong. Today, people love the color gray. They want everything to be gray. Allah said, no, there is right and there's wrong. There's haqq and there's batil. So who's on batil today? Who's wrong today? Wrong is people who have not even heard of Ali. People who oppose Ali. People also, they're all in the same basket. People who don't recognize the credit of Ali ibn Abi Talib. Where now for Ali, know about Jesus. It's like a road. It's like this. Each player played a phenomenal role. So without Ali ibn Abi Talib, Islam, it doesn't work. Somebody says it doesn't work. What does it mean when you say it doesn't work? Or an Xbox doesn't work, or a PS3 didn't work? No. The system of God, the plan of God
will not work. And therefore, we believe in Ali ibn Abi Talib. One day, Imam Ali alayhi salam is coming into the room, and Rasulullah says, if you want to see Ayyub and his patience, if you want to see Jesus and his asceticism, if you want to see Yusuf and his beauty, if you want to see Nuh and his Moses and his strength, if you want to see, Abu Dhar tells him, who is this? Who are you speaking of? He says, I'm speaking of one who is like the stars shining bright. Shams and Qamar knew of Ali. Earth and Mars and Mercury knew of Ali. Ins knew Allah through Ali. And you and I don't know Ali ibn Abi Talib. So who are you insulting when you don't know Ali ibn Abi Talib? You're insulting yourself. It's like saying, I don't know God. It's not God's fault. God is God, whether you believe in Him or whether you don't believe in Him. Quran says, Aminu aw la tu'minu bihi. Then it still is Allah subhanahu wa ta'ala. And therefore, it's essential to place Ali ibn Abi Talib at a level where without him, it does not work. Without him, things do not become. Without him, we take a test but we never know the results. Without him, we know God but not the true God. We know the pseudo-God, demigod. We know the Dajjal, but we don't know Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Ali! Ma arif Allah illa ana wa ant. SubhanAllah. This is Islam, brothers and sisters. Be proud. You walk in the street, say, I'm a Muslim, be proud of it. I am proud to be a Muslim. This should be your Facebook status today. Ya Ali, nobody knows Allah except for you and I. So you know part of God. نفخت فيه من روحي. You are divine as you are. Allah subhanahu wa ta'ala made you divine because some of His soul is within you. But do you know Allah in His entirety? Hammam wanted to know God. And he's like, Ya Ali, tell me about God. He's like, I'll tell you about the believers of God. He's like, yeah, I'll take anything at this point. Anything works, anything. He's like, وَهُمْ وَالْجَنَّةَ كَمَنْ قَدْ رَآهَا. He looks at Hammam, he's still alive. He's like, Hammam, do you want me to continue? You must continue. He tells him, وَهُمْ وَالنَّارِ كَمَنْ قَدْ سَمِعَ زَفِيرًا. He's like, the believers in Sifat al-Muttaqin, the sermon is there, you can find it. Sifat al-Muttaqin, the description of the believers. He's like, they are as if Jannah and they feel its breeze. Jannah. They are in Jahannam as if they feel its heat. He continues, he looks at Hammam, he's like, Hammam, what happened? Hammam died. He couldn't handle it. Becomes Shaheed, Shaheed Hammam. Companion, loyal companion. I say loyal companion of Ali ibn Abi Talib. But they say, give me the truth. You cannot handle the truth. No one is. No, the buck does not stop for anybody. The end of the world is when the Imam comes out. But there are some people, their levels of conceit was just like the level of conceit of Bani Umayyah. And this tribe of Umayyah did wonders to eradicate Islam. They would use seduction, their women. They would use magic, their men. They would use bickering and mockery, their children. They even planted some who they refer to as lovers of Ahlul Bayt. Muawiyah II, they say, was a lover of Ahlul Bayt. But to be the son of Yazid, personally, I don't think he loved Ahlul Bayt. This is just my stupendous opinion. And therefore, we come to Karbala, where they say, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. They did not know the true status of Allah subhanahu wa ta'ala because it was too big to fathom. It was too grand to understand. And Imam Hussein alayhi salam said, look, you're struggling to understand me. How are you going to understand my Lord? How are you going to, you don't know Hussein. How will you know Rabbul Hussein? The difficulty to understand me. And truly so. Shimr was the first to admit. Shimr was the first to admit. He told him, ماذا تقول يا ابن فاطمة؟ لا نفقه ماذا تقول. We don't know what you're saying, O son of Fatima. So he ended up killing him. We go to Karbala, and we see that Imam Hussein alayhi salam laughed at his companions. He told them, you can leave. They all said, no, never. We will not do it. Habib al-Mudahar was the first to say,
if we get killed once, if we get withered, if we get shredded, if we get stripped into pieces and resurrected, and again, and again, and again, we will not leave you, Ya Abu Abdullah. This was the loyalty, true loyalty of Habib ibn Mudahhar. Habib, who we remember today, Muslim ibn Awsaja was another, Hurr ibn Yazid al-Riyahi, one who only he came to Imam Hussein's side, and nobody came to the side of Yazid ibn Muawiyah la'natullahi alayh. But also we remember that companion by the name of Abis. Abis, they say he was insane. He reached levels of insanity because of Ali ibn Abi Talib. Amir al-Mu'mineen was just like Abis. And I say Ali ibn Abi Talib was present in Kabbalah through Abis. Amir al-Mu'mineen takes off his armor and he goes onto the field. Abis, they see him taking off his armor. Imam Hussein tells him, "What are you doing, Ali? What are you doing, Abis?" And he tells them, "I'm taking off my armor and I'm going onto the field." They tell him, "Have you gone mad? Are you a crazy man? Oh, Abis?" He tells him, "No. Hubbul Hussein ajannani." He told him, "Yes, I am mad, I am insane, I am crazy. It's all true. Tick, 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 tick. Green light. Why? Love of Hussein has made me gone mad." Wahab ibn Wahab al-Kalbi, Christian, and more companions, such as the Ghafarian brothers, who are seen laughing before they die. Ansar al-Hussein, just like Ashabul Kahf, they were distant from the times and they preserved their true identity. Ashab al-Hussein were rare, just gems of the community. Ghafarian brothers were on the same level. They were seen laughing. Why are you laughing? They said, because in a few moments, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he would be the one giving me a cup of water. But also we remember Awn and Muhammad today, the two sons of Zainab salamullahi alayha. This Zainab, what did she do in Karbala? She wanted her sons to be just like the sons of Fatima. She said if Fatima could bring up men like Hussein and Abbas and Qasim and Ali Akbar, these are all claimed by Fatima to Zahra. Inshallah, we are claimed by you as well, Ya bint Muhammad. But we remember the sons of Zainab today. You know Hassan Muthanna, he would get his hand cut while defending the body of Abu Abdullah. But Awn and Muhammad, they go on to the field saying, "We are the sons of Zainab, we are the sons of Hawra." One scene that's hit Zainab very strongly was what? When she would go back to Medina, she enters the room, she looks at the bed of Awn and the bed of Muhammad, two empty beds. All that was left for her was memories. All that was left for her was the remains of thoughts and words of Awn and Muhammad. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ilahana bi'atash al-Husayn. Oh Allah, by the thirst of Hussein, the thirsty man in Karbala. Oh Allah, by Ghurbat al-Husayn, by the stranger who was there in Karbala. Oh Allah, by Wahdat al-Husayn, by the loneliness of Hussein. And when someone is lonely but he has 72 with him, that's somebody you need to really look into. Answer our du'as, hasten the appearance of our 12th Imam. عجل لوليك الفرج برحمتك يا أرحم الراحمين. We recite سورة المباركة الفاتحة قبلها صلوات.
فیضان کہا نو محمد گئے مارے دری کنارے فیضان کہا نو محمد گئے مارے دریا کے کنارے ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے فیضان کہا نو محمد گئے مارے دریا کے کنارے سن کر یہ صدا ثانی زہرا یہ پکاری اماں گئی واری پیاسے ہی میرے لاڈل دنیا دریا کے کنارے فیضان کہا نو محمد گئے مارے دریا کے کنارے دیکھیں گے نہ پانی کی طرف آنکھ اٹھا کے وعدہ تھا یہ ماں سے شہزادوں نے دم توڑ دیا پیاس کے مارے دریا کے کنارے فیضان کہا نو محمد گئے مارے دریا کے کنارے مقتل کے اندھیرے میں ہے اس گھر کے اجالے دو پھول سے لاشیں دو پھول سے لاشیں جو چاند کے ٹکڑے تھے بنے ٹوٹے ہوئے تارے دریا کے کنارے فیضان کہا نو محمد گئے مارے خیموں میں ابھی لانے کی جلدی نہیں لوگو اکبر سے یہ کہہ دو اکبر سے یہ کہہ دو اکبر سے یہ کہہ دو بچوں کو میرے بھائی کا صدقہ تو اتارے دریا کے کنارے فیضان کہا نو محمد گئے مارے دریا کے کنارے اچھا ہے کہ سوتے رہے منہ خاک پہ رکھے سائے میں علم کے سائے میں علم کے سائے میں علم کے عباس کے قدموں میں رہے لال ہمارے دریا کے کنارے فیضان کہا نو محمد گئے مارے دریا کے کنارے اللہم صلی علی محمد السلام علیکہ شوٹ سے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب السلام علیکہ یا خدیجہ الکبریٰ و یا فاطمة الزہرا السلام علیکہ یا حسن ابن علی المجتبی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین یا غریب یا مظلوم یا عطشان کربلا السلام علیکہ یا زین العابدین السلام علیکہ یا محمد ابن علی الباقر السلام علیکہ یا جعفر ابن محمد الصادق السلام علیکہ یا موسیٰ ابن جعفر الكاظم باب الحوائج السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر السلام علیکہ یا محمد ابن علی الجواد السلام علیکہ یا علی ابن محمد الهادی السلام علیکہ یا حسن ابن علی العسکری السلام علیکہ یا صاحب الزمان السلام علیکہ یا امامنا و امام الانس والجان السلام علیکم جميعا یا اہل بیت النبوة
وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله وبركاته. صلوات.
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين आगे आइए भाई आगे आइए आप लोग आगे आइए ज़रा सवाल मिलेगा الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي وأولاده المعصومين بالحق حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله
سبحان ربي الأعلى بحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته وقدره. الحمد لله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. بسم الله ولله والحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سلام الله عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. واستجابة الدعاء ودفع البلاء وقضاء الحوائج وقبول الأعمال. الفاتحة قبلها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي وأولاده المعصومين بالحق حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي. اللهم صل على محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته وقرب وسيلته بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي
العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر. بسم الله ولله والحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي، وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي، فأجول في طلب البلدان، فأنا فيما أنا طالب كالحيران، لا أدري أفي سهل وأم في جبل، أم في أرض أم في سماء، أم في بر أم في بحر، وعلى يدي من ومن قبل من، وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيديك، وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآل محمد، واجعل يا رب رزقك لي واسعا، ومطلبه سهلا، ومأخذه قريبا، ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقي، فإنك غني عن عذابي
وأنا فقير إلى رحمتك. اللهم فصل على محمد وآل محمد، وجد على عبدك بفضل من عندك، إنك ذو فضل عظيم، والاستجابة الدعاء ودفع البلاء وقضاء الحوائج وقبول الأعمال وتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان. رحم الله من قرأ السورة المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.
some of these like the classrooms, carpets, windows, or doors. So how do we go about doing that? Like in the say, we just say that hey, if you want to donate some furniture or some door or window, let us know what you want. So without saying anything, we just say, if you it might be more easier to digest for something. It's a big number like 100,000. You know, It's okay. It's small. Thank you. آپ سے تفصیل لکھی مجھے ایک سلوات بھیجیے اوپر میرا کہتی تھی زینب کہتی تھی زینب یوں ماں کا مان نبھانا یوں ماں کا مان نبھانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد شبیر کا صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نانا اے آن محمد اے آن محمد ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے یہ یاد رہے خیموں میں پیاسے بچے دریا پہ اگر جانا ہو روز کے پیاسو تم پیاس نہ بجھانا اے آن محمد اے آن محمد ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا اے شہزادو ہے صبر تمہارا ورثہ فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا جب زخم کوئی کھانا اے آن محمد اے آن محمد
ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بدروت کے بدلے کے لیے آئے ہیں، لازم ہے رز سے پہلے میدان میں تم پر مدح علی سنانا، اے اون محمد، اے اون محمد، جب سانس تمہاری بچوں ہو کھڑنے والی، اس وقت سرانے آئیں گی مادر میری، دل کی یہ میری خواہش ہے، اس دم میں میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا، اے اون محمد، اے اون محمد، جب لاش تمہاری جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے سرور، زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر، میں بھی نہ تمہیں روں گی اور میرے لیے آنسو نہ تم بہانا، اے اون محمد، اے اون محمد، برائے خوشنود امام زمانہ بلندتر صلوات، بار دیگر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نوحے کے چند شعر یقیناً آپ کا ثنا و سلام. ایک دفعہ اور مل کے بار دیگر محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے
پر کہیں سبت پیمبر سانا آقا دیکھا مجرے خلق میں اور میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو بھیجا لب دریا ہے دیکھا مجرے خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرے خلق میں اور ایک گٹھڑی شہدی پوشت پہ لائے جس میں ایک گٹھڑی شہدی پوشت پہ لائے جس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا جنازہ دیکھا مجرے خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے
کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں بردگار محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات صلوات سلامی سوئے مقتل سید ابرار آتے ہیں ہتھیلی پر خلق کے سردار آتے ہتھیلی پر خلق کے سردار آتے ہمارے خواب میں جب سید ابرار آتے ہیں مبارک دن تالے بیدار آتے مبارک دن تالے جگر میں درد دل پر آنسوں دونوں آنکھوں میں بڑے سامان سے حضرت کے ماتم دار آتے بڑے سامان سے حضرت کے ماتم دار ایک شور پڑ گیا کہ غضب سے نہ لڑے
شہر کے بیٹی کے شیر کا، یہ زور صبح شہر کے بیٹی کے شیر کا. زینب چننگے پاؤں کھڑی تھی قریب دار، عباس جا کے دیتے تھے یہ دم بدام خبر. روئے نہ اب حضور مہم ہو چکی اثر، لاکھوں سے لڑ رہے ہیں غضب آپ کے پسر. زور آج پھر دکھا دیا خیبر کشائی کا، اب تو انہی کے ہاتھ میں، اب تو انہی کے ہاتھ میں میدان لڑائی کا. آنسو بہا کے بنتے علی نے کہا کہ ہاں دے اور ہمتیں انہیں خلق انس و جاں. بچے کہاں ہزاروں کا، وہ مارکا کہاں، کچھ ہونے فلک نے نہ ہونے دیا، کچھ ہونے فلک نے نہ ہونے دیا. بے قصوں اور اس پہ مجھے اعتماد ہے، خالق کو جو خالق کو دے جو بھیا کچھ اپنے بیٹوں کا مجھ کو نہیں خیال، مر جائے لڑکے یا کہ ہوٹاپوں سے پائے مال. صدقے کروں ہزار جو ایسے ہونے حال، سب دولتیں لٹے پہ نہ بچے رہے، سب دولتیں لٹے پہ آئے بہن پہ وہ جو بلا ان پہ آئی ہو. دنیا میں کوئی ہو کہ نہ ہو، دنیا میں کوئی ہو یہ ذکر کرتا تھا کہ حضرت کو دی صدا. عباس آؤ گھر گئے زینب کے دل ربا، دوڑے صدا یہ سنتے ہی عباس باوفا اسنائے رام علی اکبر نے یہ کہا، اسنائے رام علی اکبر نے یہ کہا. زندہ رکھا فلک نے یہ آنسو بہانے کو، چلیے حضور لاتے لاشیں، چلیے حضور لاتے لاشیں اٹھانے کو. چلایا گردنوں کے تلے ہاتھ کے شاہ، منہ سے ملاؤں منہ کے میرا حال ہے تباہ. آنکھوں میں دم تھا بولتے کیوں کر ورش کے ماں، روتے تھے نبض دیکھ کے عباس سے، روتے تھے نبض دیکھ کے عباس سے. دنیا سے کچھ کرتے ہیں بچے پلے ہوئے، ہاتھوں میں تھے حسین کے ہاتھوں میں تھے حسین کے ڈرے ہوئے. چلائے رو کے حضرت عباس نامور، چھوٹا تمام ہو گیا یا شاہ بیروبر. حضرت پکارے ہاتھ کلیجے پہ مار کر، ہے بڑا بھی مر گیا ویرا، ہے بڑا بھی مر گیا ویرا. ماں منتظر ہے چاک گریباں کیے ہوئے، کس میں سے لاؤں خیمے میں لاشیں لیے ہوئے، کس منہ سے جاؤں خیمے میں لاشیں لیے ہوئے. زینب کے دل کو ہو گئی وہاں خود بخود خبر، جا بیٹھی آپ ماتم سفر جھکا کے سر. لائے حسین دونوں کے لاشیں لہو میں تر، فرمایا ہائے لٹ گیا بے کس، فرمایا ہائے لٹ گیا بے کس بہن کا گھر.
پہ چل گئے، آئے تھے ہم سے ملنے کو بعد ہم نکل گئے، آئے تھے تم سے ملنے کو اور تم نکل گئے. میں گزارش کروں گا کہ مولانا سے کیا آئے اور 2 منٹ سے خطاب کریں. بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کس کو؟ نہیں وہ کیمرہ رکھتا ہے نا لیڈیز کا، وہ اسی طرف زیادہ مناسب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات. قرآن مقدس کا بیان کچھ اس طرح سے جاری تھا کہ اے صاحبان ایمان، تم اللہ کی مدد کرو. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ اعلان پروردگار بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے اعتماد کا ذریعہ بھی ہے. بڑا بھروسہ
کہ تم اگر ہو سکے تو مجھ پر بھروسہ کرو. اگر تم مجھ پر بھروسہ کرو گے اور میرے دین کی مدد کرو گے تو میں ہر قدم پر تمہاری مدد کروں گا. اور جب وہ مدد کرتا ہے تو کسی کمزور سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تنکوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب وہ مدد کرتا ہے اس کی مدد کے بعد کسی مدد کی ضرورت نہیں رہتی. وہ اگر ساتھ ہے تو سب کچھ ساتھ ہے، اور وہ ساتھ نہیں ہے تو کچھ ساتھ نہیں ہے. دعائے عرفہ کا ٹکڑا جو امام حسین علیہ السلام نے روز عرفہ جب امام علیہ السلام نے حج کو عمرے سے تبدیل اور بیت اللہ سے رخصت ہوئے عرفات کے میدان سے جانا چاہیے، ایک روز پہلے امام نے تبدیل کیا اور دعائے عرفہ اس روز امام علیہ السلام نے ایک طویل دعا پڑھی بارگاہ عدیت میں، اور جس کا عید جو بولے ہر روز سال روز عرفہ وہ دعا پڑھنا مستحب ہے. وہ دعا پڑھی جاتی ہے اور دعا کو پڑھنا چاہیے. اس دعا سے احساس ہوتا ہے کہ حسین علیہ السلام کو اپنے خدا پر کتنا بھروسہ ہے. عجیب فقرے ہیں اس کے، اور ایک ادھورا سا فقرہ مجھے یاد آ رہا ہے تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے ایک منزل کو فرمایا اسی دعا میں کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھو دیا. جس نے تجھے پا لیا، ارے کیا جملہ ہے، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھو دیا. یعنی کھوتا انہی کا ہے، ضائع انہی کا سرمایہ ہوتا ہے جو اللہ کو نہ پا سکے. اور جو اللہ کو پا لیتے ہیں، جو اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں اور اس کے دین کی مدد کرتے ہیں تو قدرت آواز دیتی ہے کہ میرے دین کی مدد کرنا تمہارا کام تھا اور تمہارے سر کو بلند کرنا ہمارا کام ہے. یعنی جو انسان اللہ کے دین کو مضبوط کرتا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ اسے بے چارگی میں نہیں چھوڑتا، قسم پرسی میں نہیں چھوڑتا. امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدلا بھی اسی غرض سے کہ حسین علیہ السلام کو دین خدا آواز دے رہا تھا. خدا کا دین آواز دے رہا تھا، خدا کا دین پکار رہا تھا، خدا کا دین نصرت چاہتا تھا، مدد چاہتا تھا. تو حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدلا اور تشریف لے گئے دین بچانے کے لیے. وجہ یہ ہے کہ حج دین کا ایک رکن ہے، حج دین کا ایک رکن ہے اور پورے دین کو حسین کی ضرورت تھی. حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدلا اور امام تشریف لے گئے، اور یہ آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ لفظ ہی عجب ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی اس جذبے کے لیے، اس کام کے لیے، اس پوزیشن کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان پہلے مومن بنے پھر مدد خدا کرے. دین کی مدد جب کر سکے گا کہ جب پہلے مومن بن جائے گا. اور ایمان عجیب چیز ہے، میں عجب بات کہنے جا رہا ہوں کہ ایمان کسی دکان پہ نہیں بکتا کہ خرید لیا جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایمان کسی دکان پہ بکتا نہیں ہے کہ وہاں سے آدمی بازار سے جا کے خرید کے لے آئے، بھلے کتنے پیسے آئے، سستا مہنگا کیا دیکھا جائے، ایمان تو مل جائے گا. نہیں، ایمان
کے لیے، ایمان کے لیے پہلے اپنے دل کی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، جسے اصطلاح شریعت میں جہاد کہتے ہیں۔ جہاد سے لڑنا ہی نہیں ہے تلوار لے کے، جہاد خود سے جنگ کرنا ہے، خود سے لڑنا ہے، خواہشات سے لڑنا ہے۔ جب انسان خواہشات پر غالب آ جاتا ہے تو مجاہد بنتا ہے، اور جب وہ مجاہد بنتا ہے تو ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے کل کی تقریر اگر اذہان عالیہ میں ہے، ذہنوں میں اگر کل کی تقریر ہے، تو میں وہیں سے شروع کرنے جا رہا ہوں کہ ایمان بڑی عجیب چیز ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان نہ کسی دکان پر بکتا ہے اور نہ ہی کسی کے گھر میں سجایا جاتا ہے، بلکہ ایمان کے مرکز کو دل کہتے ہیں۔ ایمان کا مرکز جو قرار پاتا ہے وہ دل ہے، دل میں ایمان رہتا ہے، اور دل ہی محبت کا مرکز بھی ہے، دل ہی محبت کا مرکز بھی ہے۔ اور ایک لفظ اور استعمال کر رہا ہوں، خدا کرے کہ پہنچ جائے، دل محبت کا مرکز بھی ہے اور عداوت کا مرکز بھی ہے۔ اگر محبت اہل بیت آ جائے تو ایمان آ جائے گا، اور اگر عداوت کہیں جڑ پکڑ جائے تو ایمان وہاں نہیں رہتا۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ صفاء قلب ہو جائے، جتنا قلب دل صاف ہوتا چلا جائے گا، ایمان اتنا قیام کرتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ اس بچے کو نہ دیکھیے، کم سے کم یہ تو آیا، ہاں، ورنہ پالیسی چینج ہے۔ خیر ہم اس پر کبھی تبصرہ بھی نہیں کرتے ہیں، ویسٹ کے مسائل الگ ہیں، مگر ہم تبصرہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک بات کہہ کے گزریں گے کہ اس وقت میں جو مجلس ہو رہی ہے وہ اس میں جوان آپ کو 2.5 پونے 3 نظر آئیں گے، اس سے زیادہ جوان نہیں نظر آئیں گے۔ جوانوں کی اپنی مجلس ہو رہی ہے، مگر میں یہ جانتا ہوں اچھی طرح سے اگر اسی طرح سے جوانوں کی مجلس ایک ہی وقت میں ہوتی رہی تو یہ زبان سے بالکل بے بہرا ہوں گے، زبان ہی نہیں جائے گی، عقیدہ بھی جائے گا۔ تو یہ بزرگ لوگوں کے مجلس کے لیے مجلس ہو رہی ہے، اور ہم ماشاءاللہ بزرگ نظر بھی آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، کہا جاتا ہے کہ یوتھ کے سمجھ میں نہیں آتا، یوتھ کے سمجھ میں نہیں آتا۔ آدمی اپنے بچے کو اپنے پاس لے کے بیٹھے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ جب یوتھ آئیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ برابر میں کینیڈا ہے، زمانہ ہو گیا ہم کو کینیڈا جاتے جاتے، اب جب کینیڈا میں جس میں جائیں گے تو بچے آپ کو برابر میں بیٹھے ہوئے ملیں گے، باپ کے برابر میں۔ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے سے ذرا سا بڑا بچہ، اس کے سمجھ میں کیسے آتا ہے؟ وہ بھی تو یہی رہتا ہے، اس کے سمجھ میں کیسے آتا ہے؟ دنیا کا وہ انسان جو احساس کمتری میں مبتلا ہو وہی خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یوتھ کی مجلس کریں نہ کریں، بالکل کریں یوتھ کی مجلس، مگر ہونا یہ چاہیے کہ جو اردو مجلس ہو رہی ہے یہ ثقافت بھی ہے اپنی، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہماری ثقافت ہے۔ جب ہماری ثقافت ہے تو ہم اپنی ثقافت کے خود ہی محافظ، تو کوئی دوسرا کیا ہوگا؟ وہ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس سے بچ کے نہیں، اس کی مدد کے ساتھ ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ ایک رائے ہے، باقی سب جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ کو جو کرنا ہو وہ کیجیے۔ یہ ایک بات تھی جو کہہ دی گئی ہے، اور میں نے مثال دی ہے کہ شاید مثال میں کینیڈا ہے، برابر میں ہے، ہم بھی وہاں جاتے جاتے زمانہ ہو گیا ہے ہم کو کینیڈا، اور یہاں آتے آتے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بالکل باپ کے زانو سے زانو رہتے ہیں جوان، یعنی اسی تہذیب میں جوان ہوئے ہیں، مگر ایسے بولتے ہیں اردو جیسے کراچی اور ممبئی اور دہلی میں کہا ہے کہ ہم نے مجلس کا دامن نہیں چھوڑا، اپنی تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا۔ پھر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں تہذیب کا دامن، وہ
وہی چھوڑتے ہیں جن میں احساس کمتری پایا جائے. احساس کمتری پایا جائے. احساس کمتری انسان کو زندہ نہیں رہنے دیتا, نہ اپنا جیسا رہنے دیتا ہے, نہ دوسرے کا جیسا ہونے دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. آئیے بس شروع کر رہا ہوں. کل میں نے عرض کیا تھا ان تطیعوا اللہ ورسولہ, اے صاحبان ایمان. مرکز دل کا مرکز, دل جو ہے وہ مرکز ہے. کس چیز کا مرکز ہے دل؟ دل محبت کا مرکز ہے, اور دل ہی عداوت کا مرکز ہے. یہ دونوں چیزیں یہیں پر جمع ہوتی ہیں, دونوں چیزیں یہیں پر جمع ہوتی ہیں. اور کمال کی بات ہے کہ پورے جسم سے گردش کرنے کے بعد خون دل ہی میں پہنچتا ہے. ارے غور نہیں کیا آپ نے؟ ارے سلامات پڑھے محمد والے. پورے جسم سے جب گردش کرتا ہے خون تو پھر پہنچتا کہاں پر ہے؟ دل میں ہی پہنچتا ہے. اور یہ دل ہی ہے جو جسم کو پورے باڈی کو سپلائی کرتا ہے. خون بلڈ کا سرکولیشن جو ہے وہ اسی دل کے سے ہے. اللہ نے اسی کو محبت کا مرکز بنایا, اسی کو عداوت کا مرکز بنایا. یعنی جہاں سے دل ہو کے گزرتا ہے, اگر محبت اہل بیت ہے تو رگ رگ میں محبت آئے گی, اور اگر عداوت ہے تو رگ رگ میں عداوت. اللہ اکبر. اس کو اللہ نے مرکز بنایا ہے, اور اسی کے لیے بہت سی روایتیں ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے. دل صاف ہونا چاہیے. میں کسی روز اس پہ آیات کی روشنی میں, اور اس میں اسی دل کے اندر ایمان رہتا ہے. میں نے کل یہاں تک ایک بات پہنچائی تھی مگر بات کہی نہیں تھی کہ دل میں ایمان رہتا ہے, اور دل میں کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا. ہر ایک دل میں اترتا نہیں ہے. ارے میں جملہ بول گیا. ارے دل میں پتہ نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل میں کس کے کیا ہے. جب یہ پتہ نہیں چل سکتا تو وہ کون سا مفسر تھا, وہ کون سا مورخ تھا جو قلب ابو طالب میں اتر گیا؟ بڑی بات کہہ کے گزر گیا بھائی. وہ کون تھا جو ابو طالب کے دل میں اترا اور اس نے وہاں پہ کفر دیکھا؟ ارے ابو طالب کے دل میں ایمان رہتا ہے. یہاں ہر آدمی مومن کہا جاتا ہے. کیسے پتا چلے کہ وہ مومن ہے کہ نہیں؟ جواب ملا, اس کے ایکشن بتائیں گے کہ وہ مومن ہے کہ نہیں. دل کا حال عمل بتاتا ہے. دل کا حال عمل بتاتا ہے. اما حیرت کی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل کا حال تو عمل بتائے, ابو طالب کے دل کا حال عمل نہ بتائے. ابو طالب کتنے مومن تھے, اس میں یہ دیکھنا کہ انہوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, پڑھی تو کتنی پڑھی. بحث یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنا, اور میں نے بتایا تھا پرسوں کی تقریر میں عرض کیا تھا, عمل کرنا دین پر اور ہے, دین کو بچانا اور ہے. ابو طالب نے اس کو بچایا ہے جو مجسم دین ہے. صلوات پڑھے محمد والے. رکنا نہیں ہے, ایک جملہ کہہ کے پڑھ رہا ہوں, جو رکنا نہیں ہے جملہ کہہ کے پڑھ رہا ہوں. تو مجسم دین ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب ابو طالب کا یہی کمال ہے کہ انہوں نے نماز کو نہیں, اس محافظ نماز کو بچایا کہ جس نے پوری دنیا دین دیا ہے. اور اب میں شروع کرتا ہوں کہ قرآن نے کل کہا تھا, کل میں نے عرض کیا تھا, قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ اے صاحبان ایمان, اے صاحبان ایمان. قرآن خطاب کرتا ہے صاحبان ایمان سے, ان تنصر اللہ ینصرکم, مگر پہلا ٹکڑا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. ایمان والوں کی نصرت اللہ کو قبول ہے, ہر ایک کی نصرت اللہ کو قبول نہیں ہے. کل کی تقریر اگر اذہان عالیہ میں ہو تو میں کہہ رہا ہوں کہ آراب آئے ہیں, قالت الاعراب آمنا, آراب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا, اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے.
وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے. اور اب یہاں سے بحث کرتا ہوں. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اللہ تمہارے اعمال سے کچھ بھی کم نہیں کرتا. یعنی آیا کر دیا کہ جو اعلان کر رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، آمنا کہہ رہے تھے، وہ بنیادی طور پر قرآن کی نظر میں صاحب ایمان نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی، قرآن نے کہا ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تو خدا اور رسول تمہارے اعمال سے کچھ بھی کم نہیں کرتا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ انہوں نے زبان سے اقرار کیا مگر اطاعت خدا نہیں کی، اطاعت رسول نہیں کی. اما جتنی اطاعت بڑھتی جائے گی ایمان اتنا بڑھتا جائے گا. اطاعت خدا اور رسول، اب اطاعت خدا اور رسول ہی کو تو ایمان کہتے ہیں، ورنہ ایمان ہے کیا؟ اطاعت خدا اور رسول بس یہی ہے ایمان. اور جب ایمان کسی دل میں داخل ہو جائے تو پھر نکلتا نہیں ہے. جان چلی جاتی ہے مگر ایمان کی امانت نہیں جاتی. جان چلی جاتی ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ جان چلی گئی مگر وہ دار پہ کہہ رہے تھے جتنا مجھ میں اور میری موت میں فاصلہ ہے اتنی دیر فضائل سن لو. ارے ایسے خطیب کہاں ملتے ہیں، ایسے خطیب کہاں ہوتے ہیں کہ ممبر پر ہیں اور دار کے ممبر پر جناب میثم تمار فضائل حیدر کرار بیان کر رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ میثم نے قیامت تک کے لیے ایک اعلان کر دیا کہ علی کے فضائل اگر سولی پہ بھی سنانا پڑے تو سناتے چلے جانا، سناتے چلے جانا. اگر علی کے فضائل سولی پہ بھی سنانا پڑے تو ایمان جب دل میں آ جاتا ہے تو وہ رخصت نہیں ہوتا، وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اگر دل میں آ جائے اور اگر کہیں رخصت ہوتا ہوا نظر آئے تو اس کے معنی ہے کہ وہ دل میں آیا ہی نہ تھا، وہ دل میں آیا ہی نہیں تھا. اب ایک آیت اس کے بعد ہے اور اب میں اس کو آپ کی اجازت کے ساتھ اس پہلی آیت کو پڑھوں گا اور اس سے ملا کر کے اس کو پڑھتا ہوں. قالت الاعراب آمنا، عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا. اور قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. بس اور بس مومن تو وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم يرتابوا، اور پھر کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوئے. مومن وہ ہیں، مومنین کی شناخت یہ ہے کہ جب وہ ایمان لے آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر تو پھر کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوتے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایمان یقین کے اس درجے کو کہتے ہیں کہ جہاں شک کا کوئی گزر نہیں ہوتا. سلامات پڑھیں محمد و آل محمد. جہاں شک کا کوئی گزر ایمان. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. بس اور بس مومن تو وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم يرتابوا، اور پھر کبھی کسی شک میں مبتلا نہیں ہوئے. یہ دو لفظ ہیں مگر بہت قیمتی ہیں. مومن وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور ایمان لانے کے بعد شک میں مبتلا نہیں ہوئے. اگر شک پیدا ہو جائے تو ایمان رخصت ہو جائے گا. شک، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، یہ رسول اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں. اگر یہ شک کسی کو پکڑ گیا ہے اور یہ شک کسی کے یہاں بیٹھ گیا ہے تو اس کے یہاں ایمان ہے ہی نہیں. ایمان کی ضد ہے شک، ایمان کی ضد شک ہے. اگر شک آ گیا ہے تو ایمان باقی ہی نہیں رہے گا. ایمان کی بقا کے لیے شک سے پاک ہونا ضروری ہے. یہ آپ تاریخ میں، اب چونکہ بچے نہیں آتے، نوجوان مجلس میں بیٹھے تو پتہ چلے
کہ تاریخ میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے کہ جس نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ بات کہی تھی کہ جیسا رسالت میں مجھے آج شک ہوا ہے. ارے غور نہیں کیا. وہ غالب نے کہا تھا ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے ساغر و مینا کہے بغیر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس میرے ساتھ ہیں. تو ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ جیسا شک مجھے آج رسالت میں ہوا ایسا شک مجھے کبھی نہیں ہوا. اس کے معنی ہے کہ یہ آج پہلی بار نہیں ہوا ہے, یہ شک برابر ہوتا رہا ہے. ارے کمال ہے, جو شک جسے برابر شک ہوتا رہا ہو رسالت میں وہ مومن نہیں ہے تو امیر المومنین کیسے ہوگا؟ ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیں. اس کا ایمان آج جیسا مجھے شک ہوا ہے ویسا یہ لہجہ آ رہا ہے. شک مسلسل ہے اور جہاں شک ہوگا وہاں یقین نہیں آ سکتا. شک کی جہاں گنجائش ہے وہاں یقین آتا نہیں ہے. یقین کہتے ہیں ایمان کو. ایمان جب آ جائے تو پھر شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. کفر کے لیے جگہ نہیں رہتی, نفاق کے لیے جگہ نہیں رہتی. چنانچہ قرآن نے کہا ہے کہ جب اگر تم مومن ہو تو تمہارے دل میں کسی اور کی محبت نہ آنے پائے, بھلے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ مومن ہو تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. اور اب قرآن نے آگے فلسفہ بیان فرمایا, ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں, انہوں نے جہاد کیا, وہ لڑے اللہ کی راہ میں اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی. اولئک هم الصادقون. ارے وہی تو سچے ہیں. سلام علیہ محمد و انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم اولئک هم الصادقون. جنہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے بھی اور اپنے جان سے بھی وہ سچے مومن ہیں. سچے مومنوں کی قرآن نے پہچان بتائی کہ ایمان لانے کے بعد کبھی شک میں مبتلا نہ ہو جائے. دوسری پہچان یہ بتا کہ وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, اپنی خواہش کی راہ میں جہاد نہیں کرتے, اللہ کی راہ میں جہاد کرتے. ایک جملہ اگر میرا خیال ہے کہ ایک جملہ بول دیا جائے, خدا کرے کہ وہ پہنچ جائے اور بچوں تک وہ پہنچے اور محفوظ رہے, کہ جہاد اسلام میں پیشہ نہیں ہے, عبادت ہے. یہ پیشہ نہیں ہے بلکہ عبادت. انہوں نے جہاد کیا. مومن وہ ہیں جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جان سے اور اپنی مال سے. اولئک هم الصادقون. اور یہی سچے ہیں. قرآن نے یہ بتایا جنہوں نے جان مال سے جہاد کیا وہ سچے ہیں, مگر یہ سچے ہیں کون یہ نہیں بتایا گیا. سچے ابھی بتائے نہیں گئے ہیں کہ سچے ہیں کون, ان کی پہچان بتائی ہے. پھر ایک آیت پڑھتا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اے ایمان لانے والو, اے ایمان دارو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صلوات پڑھے محمد. اور اب یہ آپ کے سامنے میرا خیال ہے یہ کام ہو جائے, تشریف لائیں. یہ دیکھیے یہ آپ سے خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں, اس کو دیکھیے اور انہیں سنیے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے.
obviously everyone is here for the love of Ahlul-Bayt, and as the Moulana has so eloquently talked about the Mu'mineen and what defines a Mu'mineen, jihad itself, jihad not only from the life but also from the funds that you can donate. IILM, the Center IILM, has been and continues to provide multiple programs. The programs that we are currently generating and we have on a daily basis for Moharram, we have 6 programs that are going on in parallel. One Arabic program, one Persian program, one Urdu program, and 3 English programs that are going on. One is for the kids, one is for the youth, and that is probably one of the most important programs that we have. The youth is our future. The youth that we have at IILM are our future. And so the programs that we're conducting over here are not just your regular Majalis, but they're meant for spiritual growth for all of the children so they can be at the front line for the lovers of the Ahlul-Bayt. These programs that we're conducting and performing and doing here at IILM are for you, the individuals. And to accommodate these requests, we continue to have these programs in parallel, not just here, in the gym, in the back, and upstairs as well. This still requires a lot of construction, which obviously requires funding. So our ask of you is that as you've been coming over here and giving up your valuable time to listen to the majalis that we have, that you be aware of the programs, the daily operating expenses that we have. These operating expenses are very, very significant in nature, in the sums that we have to give out just for the daily operations, like cleaning, which is I think about $250 a day, just the cleaning itself. Electricity, water, and then obviously we have Nazar Niyaz that we are asking you to sign up for, and finally the construction costs. We started out in a very, very small scale, only about like 15 years ago, less than 15 years ago, about 12 years ago, we were at a very small center. We have now, mashallah, grown from a very small rental place to a place that we call our home, which is our masjid, where you all are here for. We need you. Take one step forward, Allah will take 10 steps forward towards you. So please continue to help, not just by coming and volunteering. I know many of you are volunteers over here, but also volunteer or donate to as much as you can towards the funds, and in the hope that our future generations of children, not just us, but the future generations of our children can continue to benefit from our Islamic education that is here at IILM. Thank you, Sheikh. I see when we started this center, I remember that we used to count the number of families that we have in North Texas. Believe me, at that time, our count was 50 families. But we took this step. We opened the center, we opened the center, and our objective of that is that we want to cater to all the Mu'mineen in North Texas. Just for reference, I do not know about today, but yesterday, collectively between Farsi, Arabic, ourselves, and Pakistan people, I could swear we had over 1,200 people, and there was no parking, and the parking was spent all over. So, mashallah, the area has grown, and so has our needs. So we want to cater for Mu'mineen in North Texas. We are a non-profit 501c3 registered organization, which means to say all the charitable contributions are tax liable. Then we've been operating since 2002, and our focus, as you can tell from the name, is dedicated to learning, to obtain and promote knowledge. And that's why we say knowledge is dedication. Our goal and vision is very simple. We want to cater as a lifestyle center for all of our communities. We have religious programs, we have multi-purpose education and resource center, we have social services, youth activities, sports and extracurricular activities, we have a funeral home and burial facilities, we have charitable givings, and we have refugee support and senior citizen activities. That's what we want to ultimately be. There are a few things which we have not started as yet, and I will talk about that in just one slide. What we are now offering, which we have just started outside of many others, is counseling with Moulana, Syed Ahmed. We have opened a youth center. If you guys haven't been there, please do go upstairs and visit that. It is a place where all the youth are getting together. They have a alim over there, and majalis and everything is going on. But at the same time, it is a place for the youth to get together, congregate, network, and do their activities.
We have also started, which inshallah, the first class will happen in August, certification courses. Two of them are the study of Islamic world and formation of Islamic thought and philosophy. We are also have started Islamic discussion, for example, Know Thyself, which is based on the philosophy of self-knowledge, and improvement based on Maulana Ali's eloquence and his strength of character. Allahumma salli ala Muhammad. Another very important discussion which has started is history of Azadari, which we are covering. We started with Hyderabad, and inshallah we'll continue to move forward and cover the rest of the world, including Bangladesh, Pakistan, all the African countries and everywhere else. So, our upcoming offerings, really, I'm just about ready to finish. This information is primarily as a refresher for all of those who have been with us ever since we opened the center, and all the new faces, which is about surprisingly 95% of the faces here. I want to make sure that you are aligned with our thought, and at the same time, we need to learn from you. If we are missing anything, we would like to incorporate those. Our upcoming offerings, which is very, very important, is we want to start our education facility. This education facility, you may have seen. If you haven't, please go around. On the other side of the door, we have completed the framing. Plumbing on the second floor is complete. We are now starting visiting Moulana scholarship, and the scholars accommodation. That framing is now complete. If you want, I'll be happy to show you that. It is on the other side of this wall. We are starting, inshallah, senior citizen daycare and independent services. Again, that portion of framing is complete. And health clinic that we will have here, inshallah, that framing is complete as well. But the last, which is very, very important, our immediate goal is we want to complete our school. I have not seen more desire, more request, and more requirement than the number of people who have come to me and have insisted that we go into that direction. And that is our immediate goal. You can see that we have requirement for air conditioning, which is about $90,000. Electrical is about $30,000. Bathrooms are about $25,000. Access control, $15,000. And school completion, every classroom completion, which is 8 classrooms, every classroom is $30,000, and furniture, etc. So the demand is very high. But remember, and I want to, for those people who were not with us when we opened the center and when we started the construction, the first question someone asked when we said we are going to build this IILM center, they asked, how much money do you have? We had $500 at that time. But it is all of us together. Every one of us who stepped up to the plate and donated, and mashallah, we have today, in today's term, if you do, although we are tax exempt, you don't pay any taxes, but the value of this property is over $10 million today, mashallah. So Allah salawat to all of those who have given to this. We have Sawabe Jariya opportunities for you, for your marhumi, in the name of your family. Every class construction, as I mentioned, is $30,000. Please step up and please have your nameplate on the classroom. You can have partial construction funds for each classroom, about $10,000 each. Musalla sponsorship for every musalla is $5,000. Wall of Fame, which is a nameplate where we will recite Surah Fatiha for all you, your marhumi, and everyone, is $5,000. And then for any donation, we will inshallah have Majlis for the sawab of everyone who has donated this thing. Let me stop here. I know I've taken a little bit more time than I wanted to, but there was another great suggestion from one of the mu'mineen here. If you do not want to or cannot do this contribution, but you can provide trade services. For example, you can do plumbing, you can do electric, you can do air conditioning, and you want to really do that service, please let us know. That will be a huge contribution. We will be happy to do the fundraising, to give the price for the equipment and material. But if you can save us the price of implementing it, installing it, that will be tremendous
contribution for you. So let me stop here. This was only for information purposes, and I really appreciate everyone's attention. I really encourage every one of you, and I don't have to say anything more than what Moulana has said, to please be a wasila. Be Allah's wasila and be part of this progress, and we appreciate your help and support. Thank you very much. Allahumma salli ala इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही। बस और बस मोमिन वो हैं कि जो ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर। सुम्मा लम यर्ताबू, और ईमान लाने के बाद कभी शक नहीं किया। वजाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, और उन्होंने जिहाद किया अपने माल से और अपनी जान से अल्लाह की राह में। उलाइका हुमुस सादिकून, वही सच्चे हैं। उलाइका वही, अस-सादिकून सच्चे, जिन्होंने अपनी जान माल से अल्लाह की राह में जिहाद किया और ईमान लाने के बाद कभी शक में मुब्तला नहीं हुए। कुरान कहता है वही सच्चे हैं, वही सच्चे हैं। अब इस सच्चे को मैं इसका तर्जुमा नहीं करता हूँ, तर्जुमा नहीं करूँगा। उलाइका हुमुस सादिकून, वही सादिक हैं, वही सादिक हैं। अब फिर कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, परहेजगारी इख्तियार करो। वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये समझने की चीज़ें हैं, एक एक चीज़ को ज़रा सा पॉइंट आउट करते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अब डरो भी तर्जुमा नहीं करता हूँ, ए ईमान लाने वालों मुत्तकी बनो। अरे गौर करें मैं क्या कह रहा हूँ, मुत्तकी बनो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो अब ये बिल्कुल कैटेगरी दर्जा व दर्जा है। पहले ईमान लाया जाएगा, फिर अल्लाह का तकवा होगा, और तकवे के बाद सच्चों का साथ होगा। यानी पहले ईमान है, फिर तकवा है, और फिर सच्चों का साथ है। अगर सच्चों के साथ रहना है तो मुत्तकी बनो और साहिबान ईमान बनो। अगर ईमान तुम्हारे अंदर है और तकवा है तो सच्चों के साथ हो जाओगे। हर आदमी सच्चों के साथ नहीं, वो पहले मोमिन हो, फिर तकवा इख्तियार करे, और तकवा जब तक नहीं आ सकता जब तक इमामुल मुत्तकीन के पीछे न चले। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। एक बहुत बड़ी किताब है तेजानी साहब की बड़ी किताब वकूनू मअस-सादिकीन, अरबी में लिखी है, उसका तर्जुमा भी मुख्तलिफ ज़बानों में हुआ है और बड़ी शानदार किताब है, समझने वाली किताब है। हो जाओ सच्चों के साथ, हो जाओ सच्चों के साथ। क्या तर्जुमा किया है, बड़ा खूबसूरत तर्जुमा है। कूनू, हो जाओ मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ। ये अहले बैत की खिदमत करने वाले लोग हैं कि जो कलम के जरिए अहले बैत की खिदमत करते हैं। ये खत्म हो जाएंगे मगर तहरीरें बाकी रह जाएंगी, और जब तक तहरीर बाकी रहेगी अजर भी बाकी रहेगा, सवाब भी बाकी रहेगा। यानी ये तहरीर बाकी रहेगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया, तरीका बताया, ईमान लाओ, तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ, मगर अभी भी सच्चों को नहीं बताया है। सच्चे कहाँ रहते हैं, सच्चे कैसे होते हैं, सच्चों की पहचान ये है।
قرآن کو سچوں کی پہچان بتانا چاہیے. قرآن صاحبان ایمان کی پہچان بتاتا ہے کہ ایماندار وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں اپنی جان سے بھی مال سے بھی اور کبھی ایمان لانے کے بعد شک میں مبتلا نہ ہو. قرآن کہتا ہے یہی سچے ہیں. پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مگر قرآن سچوں کو نہیں بتا رہا ہے کہ سچے کہاں ہیں, سچے کون ہیں. لہذا تمام پیغامات کے بعد, اتنے پیغام دینے کے بعد کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سچے وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں مگر سچوں کو بتایا نہیں. لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ کسی جگہ پر سچوں کو بتا دیا جائے. نہیں پہنچے نا, نہیں پہنچے وہاں تک, نہیں پہنچے. ابھی میرا کیا کیا جائے کہ ضرورت اس بات کی تھی کہ سچوں کا چہرہ دکھا دیا جائے تاکہ قیامت تک کے لیے احساس رہ جائے کہ سچے کون سے ہیں, سمجھ میں آ جائے کہ سچے کون سے ہیں. لہذا جس طرح سے اللہ نے پاکیزہ لوگوں کو بتایا, اور نہیں کیا, پاکیزہ لوگوں کو بتایا کہ پاکیزہ لوگ کون ہیں, طیبین کون ہیں, ویسے ہی اللہ نے صادقین کو بھی بتایا. طیبین اور پاکیزہ لوگوں کو بتایا چادر تطہیر میں بلا کے. پاکیزہ اور طیبین کو بلایا, بتایا گیا, دکھایا گیا چادر تطہیر میں بلا کے, اور صادقین کو دکھایا گیا مباہلے میں بلا کے. سلامات پڑھیں محمد و علیہ محمد. صادقین کو اللہ نے دکھایا مباہلے میں بلا کے, اور مباہلہ ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ندعو ابناءنا و ابناکم, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں اور تم اپنی عورتوں کو لائیں. ثم نبتہل, پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. ارے لوگ کہتے ہیں کہ ازواج بھی تھی, بہت سے لوگ تھے, رسول سب کو کیوں نہیں لے کے گئے. ارے معاملہ لے جانے کا نہیں ہے, معاملہ اس کا ہے کہ جائے گا وہ جو سچا ہو. ارے مباہلے میں نصارہ پر سے مباہلہ ہوگا, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. تو رسول اللہ نہیں, عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. قرآن نے دلیل قائم کی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہے, اور عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ویسی ہے جیسے آدم کی. کیا آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا, مگر پیدا کرنے والا وہ ہے, پیدا کرنے والا وہ ہے. اور تم سمجھ لینا اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ نہیں, اللہ کہ کوئی اولاد ہے ہی نہیں, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کے کوئی بیٹا ہے, جو رشتوں سے پاک ہے وہ پروردگار ہے. ارے سلامات پڑھے محمد والے. کوئی نہیں رسول کے بعد, اور رسول بار بار یہ کہہ رہے ہیں مگر وہ نہیں مان رہے ہیں. تو اب قرآن نے کہا ان سے کہو, تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ کٹ حجتی کر رہے ہیں تو ان سے کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں, تم اپنے بیٹے. آپ کو حیرت ہوگی, مولانا محمود الحسن خان سنی عالم دین ہے, مولانا محمد جوناگڑھی سنی عالم دین ہے, ابن کثیر, تفسیر ابن کثیر مشہور ہے, 5 جلدوں کے اندر تفسیر ہے. تفسیر ابن کثیر نے بھی وہی لکھے ہیں کہ کون کون مباہلے میں گئے تھے. امام حسن, امام حسین, جناب حضرت علی علیہ السلام, جناب فاطمہ اور سرکار رسالت. ان 5, یہ 5 ہیں, اور لے جانے یہ 4 ہیں جنہیں لے جانے والے 5ویں ہیں. سرکار رسالت محمد مصطفیٰ ان کو لے کے جا رہے ہیں مباہلے میں. کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہ اپنی صداقت منوانا ہے,
اللہ ایک ہے، اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اس صداقت کو منوانا ہے، اس کی توحید کو منوانا ہے. تو اہل بیت کو لے کے گئے، نفسوں میں حضرت علی کو لے کے گئے، نفسوں میں حضرت علی کو لے کے گئے، نساء میں بیٹی کو لے کے گئے. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اور نفس ہوتا تو کیوں نہیں گیا؟ نفس کی ایک ترجمہ داماد بھی کیا ہے. اس روز میں نے عرض کیا تھا، کچھ موبائلے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی تو ضمناً ایک بات کہی تھی، تو اگر کوئی دوسرا داماد تھا تو اسے کیوں نہیں لے کے گئے؟ اور نسانہ میں کمی تھوڑی تھی، بہت تھی، مگر کس کو لے کے جائیں گے؟ اسے لے کے جائیں گے، رسول اسے لے کے جائیں گے کہ جو سچا ہو. جھوٹوں پہ لعنت کرنا ہے، جھوٹوں پہ لعنت کرنا ہے تو وہ چاہیے کہ جو سچا ہی سچا ہو. اور جب جھوٹوں نے سچوں کو دیکھا تو پلٹ کے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں. جاوید صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں، وہ 5 نام جو لکھے ہیں ہر بلندی پر، وہ 5 نام پیچھے تک بات پہنچ جائے. وہ 5 نام جو لکھے ہیں ہر بلندی پر، کہاں کسی کے قلم سے وہ کٹنے والے ہیں؟ وہ 5 نام جو لکھے ہیں ہر بلندی پر، کہاں کسی کے قلم سے وہ کٹنے والے ہیں. سنا ہے آج وہ ذاتیں ادھر سے گزریں گی، پہاڑ اپنے ٹھکانوں سے ہٹنے والے ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. تو سچے کون ہیں؟ سچے کون ہیں؟ سچے وہ ہیں جو مباہلے میں ہیں. اللہ نے وہ چہرے دکھا دیے پوری دنیا کو. مولانا محمود الحسن خان سنی عالم دین، انہوں نے لکھا کہ رسول جن کو لے کے گئے وہ یہ 4 ہستیاں تھیں. مولانا محمد جوناگڑی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ترجمے جب حاجی جاتے ہیں سعودیہ حج کے لیے تو جس زبان میں یا جس ملک سے آتے ہیں اس زبان میں ترجمے ہوئے قرآن دیتے ہیں. وہ تبلیغ ہے، ہو رہی ہے، وہ قرآن دیتے ہیں، اسی زبان میں دیتے ہیں اور اس زبان میں. مگر جہاں یہ آیت آتی ہے نام نہیں بدل پائے، نام نہیں بدل پائے. ارے سچ تو اسی کو کہتے ہیں کہ جو سچ ہی رہتا ہے. ارے سچ نہ بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. ارے میں کیا کہتا ہوں، اللہ سچ ہے، سچ ہے. وہ سچے ہیں جو جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ جھوٹوں کے مقابلے میں. اور وہ بھی جھوٹے بڑے معتبر نکلے، بڑے معتبر نکلے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ان سے مباہلہ نہ کرنا. اگر آج مباہلہ کر لیا تو پوری نصارہ قوم ختم ہو جائے گی، روئے زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا. ان سے مباہلہ نہ کرنا. یہ ایسے سچے ہیں. میں کہتا ہوں اے نصارہ، نجران والو، تم بڑے عقل مند تھے. تم نے تاریخ کے لیے ایک بہت بڑا موڑ فراہم کر دیا. ہوا کیا اس کے بعد؟ وہ صاحب ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے. اچھا پھر کہا آپ کی حکومت میں رہیں گے، آپ کو ٹیکس پے کریں گے، ٹیکس دیں گے، رہیں گے آپ کی حکومت میں. ٹھیک ہے، ہماری حکومت میں رہو، ہم تمہاری عزت آبرو کے محافظ رہیں گے. مگر یہ طے پایا کہ سرکار رسالت نے سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، آپ ہماری حفاظت کیجیے. ہائے ہائے، آپ ہمارے. تو اس کے معنی ہے کہ ٹیکس کے نتیجے میں حفاظت پرانا فارمولہ ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں. صلوات تو بڑے محمد والے محمد. یہ اسلامک فارمولہ ہے. ہم تمہیں ٹیکس دیں گے، سرکار رسالت نے فرمایا ٹھیک ہے تم ٹیکس دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. مگر میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ نصارہ ہار گئے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا.
ہار گئے، مگر ایک موڑ پر لا کے انسانیت کو کھڑا کر دیا، ایک بڑے موڑ پر لا کے پوری انسانیت کو لا کے کھڑا کر دیا اور ایک شناخت قائم کر دی کہ اب تک اسلامی تاریخ میں یہی سچے ہیں۔ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، اب تک اسلامی تاریخ میں یہی سچے ہیں، اب تک اسلامی تاریخ میں یہی سچے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جو دوراہے پہ لا کے کھڑا کیا انسان کو، وہ یہ تھا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ٹیکس دے دیں گے مگر سچوں کا مقابلہ نہ کریں گے۔ انہوں نے قیامت تک کے لیے ایک فیصلہ کر دیا کہ یہ سچے ہیں، آج ہی نہیں، قیامت تک، اور اس سے پہلے بھی اور آج کے بعد بھی یہ سچے ہیں۔ جو ان سے ٹکرا جائے وہ جھوٹا ہے۔ یہ مت دیکھنا کہ کون ٹکرایا ہے، یہ مت دیکھنا کہ کون سا زمانہ ہے، زمانے نہیں دیکھے جائیں گے، ٹکرانے والے دیکھے جائیں گے۔ جو ان سے ٹکرا جائے وہ جھوٹا ہے اور یہ سچے ہیں۔ کیا یہ نصارہ نے معیار نہیں بنایا؟ نصارہ نجران نے یہ معیار بنایا کہ یہ سچے ہیں اور باقی سب جھوٹے، باقی سب جھوٹے ہیں، سچے یہ ہیں۔ تو تاریخ کو سچوں کی ضرورت تھی، لہذا قرآن نے سچے بتائے کہ وہ سچے ہیں کون، وہ سچے۔ بھی یہاں پر میں ایک لفظ سے طرح سے بحث کر دوں چھوٹی سی کہ ایک سلامات پڑھے محمد۔ میرا خیال ہے جاوید صاحب بحث کی گنجائش نہیں ہے، ٹائم تقریباً ختم ہو رہا ہے کیونکہ کل جابس ہیں اور سب کو اپنے اپنے کام پر جانا ہے، تو کسی وقت کے لیے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سچے کون ہیں؟ سچے یہ ہیں جو یہاں ہیں۔ دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے صادق اور ایک ہے صدیق۔ ارے صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ایک ہے صادق اور دوسرا لفظ ہے صدیق۔ صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو، جو سچا ہے، اور صدیق دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا تو بہت بڑا سچا اور دوسرے معنی ہے تصدیق کرنے والا۔ تصدیق کرنے والا۔ حضرت علی علیہ السلام کو صدیق اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کی تصدیق کرنے والے کو علی کہتے ہیں۔ ارے صلوات تو پڑھے محمد اللہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں۔ میں لفظ استعمال کر دوں وہ پھر کبھی انشاءاللہ کہ جو نبوت کی تصدیق کرے اسے علی کہتے ہیں۔ دوسرا جملہ خدا کرے کہ پہنچ جائے۔ جو نبوت کی تصدیق کرے اسے علی کہتے ہیں، جو ولایت کی تصدیق کرے اسے نبی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صادق سچ بولنے والا، صدیق تصدیق کرنے والا۔ صدیق کہتے ہیں تصدیق کرنے والا اور بہت سچا، بہت سچا۔ ہمیں کسی کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے، مگر صدیق کہتے ہیں تصدیق کرنے والے کو، تصدیق کرنے والے کو۔ تصدیق کرنے والا کیسا ہو؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں صدیق کسے کہتے ہیں۔ قرآن میں سورہ یوسف ہے اور سورہ یوسف میں ایک جگہ اعلان ہو رہا ہے، یوسف ایھا الصدیق۔ اور نہیں کیا، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے صدیق، اے سچے، اے صدیق، اے سچے۔ کیا مطلب ہے؟ کہا یہ بات یہ ہے کہ دو آدمی خواب پوچھ رہے ہیں۔ جناب یوسف کے سامنے، جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے دو آدمی آئے اور انہوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ ایک نے بیان کیا کہ یوسف میں نے دیکھا ہے کہ ہاں وہ بھی ہے،
پہلے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اور دوسرا آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں نے بھی دیکھا ہے۔ جناب یوسف مسکرائے، ہاں کیا دیکھا ہے؟ وہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہیں اور اسے چیل کوے کھا رہے ہیں، جانور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ابھی کھانا آ جائے، اس کے بعد ہم بتاتے ہیں۔ اور پھر جو بتائی ہے تعبیر، پہلے کو بتایا کہ تو بادشاہ کو، جس نے یہ کہا دیکھا تھا اور یہ بتایا تھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، تو اس سے فرماتے ہیں کہ تم ان قریب بادشاہ کے قریبی ہو جاؤ گے، مسائل بہت قریبی ہو جاؤ گے بادشاہ کے۔ تو دوسرا شوق میں آگے بڑھا، میری تعبیر کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا تم نے دیکھا ہے کہ تمہاری روٹیاں سر پہ ہیں اور اسے جانور کھا رہے ہیں، تو تمہیں سولی دی جائے گی اور تمہارے مغز کو جانور کھائیں گے۔ تو یوسف کو اس نے غور سے دیکھا، یوسف تعبیر تو بہت اچھی بتا رہے ہیں آپ، مگر میں نے خواب ہی کب دیکھا تھا؟ ارے صلوات تو بڑے محمد والے۔ اچھا میں زبان وہ استعمال کروں جو بچوں تک پہنچ جائے، نوجوان نسل تک بھی پہنچ جائے، تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ بہرور نہ ہو سکے، وہ سمجھ نہ سکے۔ تو یوسف میں نے خوابی کب دیکھا تھا جو تم مجھے تعبیر دے رہے ہو؟ میرے ایسا ہوگا ہی نہیں۔ تو جناب یوسف نے سنا، سننے کے بعد کہا اب چونکہ میں نے کہہ دیا ہے، غور نہیں کیا، میں نے کہہ دیا ہے تو اب ایسا ہوگا، اب ایسا ہوگا۔ قرآن نے بتایا صدیق واقعے کا محتاج نہیں ہوتا، غور نہیں کیا، صدیق واقعے کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو واقعہ دیکھ کے بنائے بیان کرے وہ صادق ہوتا ہے، اور واقعہ جس کے بیان کے مطابق ہو جائے وہ صدیق ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آخری لفظ پہنچا دوں، بات یہیں پر روک دیتا ہوں کہ صادق وہ ہے کہ جو واقعہ دیکھ کے بیان کرے۔ پارکنگ لاٹ میں اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، آ کے یہاں کوئی بتا دے تو یہ صادق ہے، مگر یہیں بیٹھے بیٹھے کہے کہ پارکنگ لاٹ میں اتنی گاڑیاں اور ایک ابھی آنے والی ہے وہ آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو وہ صادق نہیں ہوگا، وہ صدیق ہوگا، یعنی واقعے کے بیان کرنے والا ہے صادق۔ واقعہ جس کے بیان کے مطابق ہو جائے، اور کیا آپ نے، واقعہ جس کے بیان کے مطابق ہو جائے وہ صدیق۔ اگر اسی کیلیبر کا کوئی شخص ہے تو وہ صدیق ہے، مردوں میں اگر ہے تو صدیق ہے، اور اسی کیڈر کی اگر کوئی خاتون ہو، اسی معیار کی، اسی سطح کی اگر کوئی بیوی ہو، کوئی خاتون ہو، کوئی لیڈی ہو، تو وہ صدیقہ کہلائے گی، وہ صدیقہ کہلائے گی۔ ارے تاریخ میں تلاش کرو کوئی ایسی صدیقہ ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ بھئی ایک ہی صدیقہ ہے کہ جس نے کہا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں۔ غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ جوانوں کی طرف سے نعرہ شاید پہلی بار سن رہے ہیں، نہیں وہاں کچھ ہے سامنے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ خیر یہ تو محبت ہے جو بے قرار ہوتی ہے تبھی نعرہ نکلتا بھی ہے۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ اگر اسی طرح کی کوئی خاتون، عورتوں میں اگر یہی کیریکٹر پایا جائے اور یہ کردار پایا جائے تو وہ صدیقہ ہے، اور اس معیار کی صدیقہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے کہ اگر کہہ دے تو ہو جائے، کہہ دے زبان سے نکال دے تو وہ ہو جائے۔ رات میں بچے کہہ رہے ہیں اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ کل عید ہے اور ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟
تو ماں نے کہا کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں، درزی کے یہاں ہیں، درزی کو عربی میں خیاط کہتے ہیں، تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں۔ دوسری صبح جب آیا ہے آنے والا تو یہ نہیں کہتا کہ میں رضوان جنا ہوں، بلکہ کہتا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ ارے رضوان تم تو رضوان ہو، اللہ نے ڈیوٹی دے دی ہے، تم کپڑے لے آئے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے آئے ہو، مگر خود کو رضوان ہی کہو، رضوان ہی کہو۔ خیاط کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ آواز دیں گے شہزادی کی زبان سے خیاط نکلا تھا کہ درزی کے یہاں گئے ہیں تو آنے والا درزی بن کے آئے گا۔ اور رضوان نے ایک بات اور طے کر دی کہ اہل بیت کے دروازے پہ آنا تو کمتر بن کے آنا، برتر بن کے نہیں آنا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ کمتر بن کے آنا، یہاں برتر نہ بننا، یہاں برتر کوئی نہیں ہے، یہ کائنات سے برتر ہے، کائنات ان کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے۔ اور آج کی تاریخ ان شہزادوں سے متعلق ہے۔ میں نے 22 کو تذکرہ کیا تھا، جناب عقیل کے خاندان کی قربانی کا 22 ذی الحجہ کو ذکر کیا تھا۔ طفلانی جناب مسلم علیہ السلام کے سلسلے سے جو مجلس ہوئی تھی، اور آج جناب جعفر کی قربانی کا دن ہے۔ ہمارے یہاں ہندو پاک میں یا بر صغیر میں جو آج کی تاریخ مصائب پڑھے جاتے ہیں وہ جناب اون محمد کے مصائب۔ اون محمد کون ہے؟ جناب زینب کے بچے، جناب زینب کے بچے ہیں۔ کبھی آپ کربلا جائیں اور اس کو جلی ماں کو پرسا دیں، ان کے بچوں کا کہ جو اپنے بچوں کی قربانیوں کو دیکھ رہی تھی۔ حسین علیہ السلام صبح سے قربانیوں کا بازار گرم ہوا اور فاطمہ کا لال قربانی پہ قربانیاں دیتا رہا، ایک کے بعد ایک قربانی ہو رہی ہے۔ زینب آگے بڑھی اور زینب نے آگے بڑھ کے بچوں سے کہا کہ تم اپنے جان ماموں پہ نہیں نثار کرو گے، ماموں پہ قربان نہیں ہوگے، سب قربان ہو رہے، جاؤ تم بھی قربان ہو جاؤ۔ تو بچوں نے کہا ہم گئے تو تھے مگر ہمیں اجازت نہیں ملی ہے۔ اتنا سن کے جناب زینب بچوں کو لے کے گئی اور لے جا کے کہا بھیا میری خاطر میرے بچوں کو اجازت دے دو، بھیا میرے بچوں کو اجازت دے دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے کتنا مشکل تھا ان بچوں کو اجازت دینا، ماموں بھانجوں کو کیسے اجازت دے، کس طرح سے ماموں بھانجوں کو اجازت دے۔ بہن کے کہنے سے فاطمہ کے لال نے، حسین غریب نے دونوں بچوں کو اجازت دی اور بچے مقتل کی طرف چلے ہیں اور دیر تک لڑتے رہے۔ کسی نے پوچھا تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو، تو بتایا رجز پڑھا، اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ بچے جب گرے ہیں رہواروں سے، زخموں سے چور چور ہو کے جب گرے ہیں تو ماموں کو آواز دی اور ماموں مقتل کی طرف دوڑے ہیں۔ اس عالم میں پہنچے ہیں کہ بچے زمین پر لوٹ رہے ہیں، اپنے خون میں تڑپ رہے ہیں بچے۔ بچوں کو حسین نے دیکھا، ابا سے دلاور نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک کا لاشا حسین غریب نے اٹھایا، دوسرے کا لاشا جناب عباس نے اٹھایا۔ جناب عباس کے ہاتھوں میں جو لاشا ہے اس بچے میں کچھ جان باقی ہے، اس بچے میں کچھ جان باقی ہے۔ اس بچے نے آنکھ کھول کے کچھ کہنا چاہا، ماموں نے سمجھا کہ بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے، کان ہونٹوں کے قریب لے گئے جناب عباس تو بچہ کہہ رہا تھا اے ماموں اماں نے وعدہ لیا تھا کہ نہر کی طرف نہ جانا، پانی نہ پینا ماموں سے پہلے۔ اے ماموں جب پہنچے خیمے میں لاش تو ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا سے سفر کر چکے ہو، ہماری روح پرواز کر چکی ہو، تو ہماری طرف سے اماں سے کہہ دینا
اماں ہم نے دریا کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، ہم نے دریا کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے. اور اماں سے کہنا اگر یقین نہ آئے تو ہمارے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ لیں، ہمارے سوکھے ہوئے ہونٹ اس پر گواہ ہیں. آپ نے گریہ کر لیا. بس مجھے ایک منظر یاد آ گیا. میں نے سفر سید الشہداء پہلی تاریخ میں آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا، پہلی تاریخ میں سفر پڑھا تھا. امام حسین علیہ السلام جب مدینہ منورہ سے نکلے تو پہلا مرحلہ تو وہی پیش آیا کہ علی اصغر نے بہن کی گود نہیں چھوڑی، اور دوسرا مرحلہ یہ پیش آیا کہ ابھی قافلہ کچھ چلا تھا، ابھی کچھ دور گیا تھا کہ عباس دلاور نے مڑ کے دیکھا مدینے کی طرف، تو مدینے سے گرد اڑ رہی تھی، مدینے کی طرف گرد اڑ رہی تھی. امام حسین سے عرض کی آقا ایسا لگتا ہے کوئی آ رہا. امام نے قافلے کو روکا، اور قافلہ جب رک گیا اور گرد کا دامن چاک ہوا تو امام نے دیکھا کہ جناب زینب کے شوہر عبداللہ، جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ آ رہے ہیں. بس امام رہبار سے اترے، عبداللہ قریب آئے، امام سے لپٹ گئے، اور لپٹ کے دیر تک روتے رہے، اور ایک جملہ کہتے تھے کہ اگر حسین تم امام نہ ہوتے تو تمہیں کبھی نہ جانے دیتا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم واپس نہیں آؤ، مگر امام وقت ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. یہ کہہ کے دیر تک روتے رہے، اور پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا اون و محمد سے. اون و محمد کو ساتھ لائے ہیں، ابھی تک اون و محمد ماں کے ساتھ نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے. اون و محمد کو ساتھ لائے ہیں، اور لانے کے بعد اون و محمد جب حسین سے گلے مل کے رو چکے تو اب جناب عبداللہ، جناب زینب کے شوہر، جناب اون و محمد کے والد بزرگوار جناب اون و محمد سے کہتے ہیں بچوں اپنی ماں کی محفل تلاش کرو، زینب کی محفل تلاش کرو. زینب کی محفل تلاش کی گئی. زینب کی محفل سے سر ٹکا کے عبداللہ رونے لگے. محفل سے آواز آئی عبداللہ تم میرے شوہر ہو، اگر روکو گے تو زینب رک تو جائے گی مگر حسین کے بغیر زندہ نہ رہے گی. میرے سردار، میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ارے مجھے حسین کے ساتھ جانے دو. عبداللہ نے سر ہٹایا محفل سے اور ایک جملہ کہا زینب میں تمہیں روکنے کے لیے نہیں آیا. اب اگر سن سکے تو سنیں، زینب میں تمہیں روکنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ایک چیز، ایک احساس مجھے یہاں لے کے آیا ہے، ورنہ میں نے حسین کو رخصت کر دیا تھا. اور وہ احساس سن لیں، جب یاد کریں تب روئیں. اے زینب میں تمہیں روکنے کے لیے نہیں آیا، مجھے ایک احساس ہوا جب قافلہ رخصت ہو گیا، اور وہ احساس یہ تھا کہ تم سفر پر جا رہی ہو اور حسین جیسی امانت تمہارے ساتھ ہے. اگر حسین پہ کوئی وقت پڑ گیا تو کیا کرو گی؟ اے زینب ان دونوں بچوں کو لیتی جاؤ. ارے اگر حسین پہ کوئی مصیبت آئے تو ان بچوں کو قربان کر دینا. راوی کہتا ہے جب لاش آئی اور محمد کی اور خیمے میں رکھی گئی، زینب نے مدینے کا رخ کیا. اے عبداللہ میرے بھائی پہ جب مصیبت کا وقت آیا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیا، ایک کو تمہاری طرف سے قربان. انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا ماتم حسین. Hussein, Ya Hussein.
سب مل کے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زینب کے یہ دلبر ہیں یہ آن و محمد ہیں زینب کے یہ دلبر سب مل کے یہ آن و محمد ہیں زینب کے یہ دلبر ہیں یہ آن و محمد ہیں زینب کے یہ دلبر ہیں یہ آن و محمد ہیں زینب کے یہ دلبر ہیں یہ آن و محمد ہیں زینب کے یہ دلبر ماشاءاللہ یہ آن و محمد ہیں زینب کے یہ دلبر ہیں یہ آن و محمد ہیں یہ وارث جعفر ہیں یہ آن و محمد ہیں زینب کے یہ دلبر ہیں یہ آن و محمد ہیں زینب کے یہ دلبر ہیں یہ آن و محمد ہیں زینب کے یہ دلبر ہیں یہ آن و محمد ہیں میدان میں بھاری ہیں یہ دونوں ہزاروں پہ میدان میں بھاری ہیں یہ دونوں ہزاروں پہ یہ شیر دلاور ہیں یہ آن و محمد ہیں ماشاءاللہ سب مل کے جواب دیجیے یہ آن و محمد ہیں زینب کے یہ دلبر ہیں یہ آن و محمد ہیں زینب کے یہ دلبر ہیں یہ آن و محمد ہیں دیوار سے کوفے کی ٹکرا دیا فوجوں کو دیوار سے کوفے کی ٹکرا دیا فوجوں کو یہ ثانی حیدر ہیں یہ آن و محمد ہیں زینب کے یہ دلبر ہیں یہ آن و محمد ہیں زینب کے یہ دلبر ہیں یہ آن و محمد ہیں زینب کے یہ دلبر ہیں یہ آن و محمد ہیں دربار میں لوگوں کو یہ شمر بتاتا تھا دربار میں لوگوں کو یہ شمر بتاتا تھا چھوٹے سے جو دوسر ہیں یہ آن و محمد ہیں یہ دلبر ہیں یہ آن و محمد ہیں زینب کے یہ دلبر ماشاءاللہ یہ آن و محمد ہیں زینب کے یہ دلبر ہیں یہ آن و محمد ہیں زینب نے کہا بھیا یہ آپ کا صدقہ ہے زینب نے کہا بھیا یہ آپ کا صدقہ ہے عزم کے پیکر ہیں یہ آن و محمد ہیں زینب کے یہ دلبر ہیں یہ آن و محمد ہیں زینب کے یہ دلبر ہیں یہ آن و محمد ہیں زینب کے یہ دلبر ہیں یہ آن و محمد ہیں حسن بھی ابھی چھوٹے ہیں غنچہ دہن دونوں حسن بھی ابھی چھوٹے ہیں غنچہ دہن دونوں اور عزم میں اکبر ہیں یہ آن و محمد ہیں زینب کے یہ دلبر ہیں یہ آن و محمد ہیں زینب کے یہ دلبر ہیں
یہ آن و محمد ہیں زینب کے یہ دل بھر ہیں یہ آن و محمد ہے زینب کے یہ دل بھر ہیں یہ آن و محمد ہے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے 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 روزہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے ہے جہاں جنگ شہیدہ ہے جہاں نہر فرات جہاں گنج شہیدہ ہے جہاں نہر فرات جس جگہ سید میرا پیاسا رہا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جس جگہ جاگی تھی قسمت ہر کی وہ دیکھوں گا میں جس جگہ جاگی تھی قسمت ہر کی وہ دیکھوں گا میں آسیوں پر کیسے ہوگی ہے اکالے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جس جگہ باز کے بازو قلم ہو کر گرے جس جگہ باز کے بازو قلم ہو کر گرے اس جگہ میں بھی کروں ماتم ذرا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے دل الجھ کر آ گیا برچی میں اکبر کا جہاں دل الجھ کر آ گیا برچی میں اکبر کا جہاں دل وہاں میں بھی کروں اپنا فدا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جل گئے شام غریبا میں جہاں خیمے تمام جل گئے شام غریبا میں جہاں خیمے تمام جس جگہ ننا سا ایک جھولا جلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے
جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے ہائے وہ مقتل جہاں والی سکینہ رات میں ہائے وہ مقتل جہاں والی سکینہ رات میں ڈھونڈتی پھرتی تھی سینہ باپ کا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا تھی مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاک پلی سینے پہ جو شاک پلی جس کی ابا رن میں جلی جس کی ابا رن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین السلام علیکم یا سید الوسیین السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء الفقراء سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الزمان السلام علیکم یا علیہ السلام السلام علیکم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک اجل اللہ تعالیٰ فرجک صار اللہ تعالیٰ مخرجک وضرورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ